अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के दो अहम नताइज सामने आए हैं, जिसमें से पहला नतीजा ये निकला है डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन में कि चीन अब अमेरिका के अंदर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। और ये जो सरमायाकारी है ये चीन और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। जो दूसरा अहम नतीजा सामने आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में, उसमें चीन और अमेरिका दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, और इसके साथ साथ इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया है कि आबनाए हुर्मज़ फ्री फॉर ऑल होगी। यानी ईरान ने ये जो फैसला किया है, जिसको थोड़े दिन पहले ईरान के रहबर आला जनाब मुश्तबा खामनाई ने इंडोर्स किया था अपने 10 नकाती चार्टर के तहत, कि जनाब आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाली बरी ट्रैफिक से जो फ़ीस है वो वसूल की जाएगी। चीन और अमेरिका दोनों ने जनाब फ़ीस की वसूली से ईरान को रोकने का फ़ैसला किया है। ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, और इन डेवलपमेंट्स के ख़ास तौर पर ईरान और चीन रिलेशंस के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, क्या ये ईरान के लिए सेटबैक हैं या ईरान को फेस सेविंग देने की कोशिश। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ईरान का ये जो दोनों डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, इस पर रद्द अमल क्या है। और ये जो ब्रिक्स की वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है इंडिया में, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस इजलास के ऊपर किस तरीके से असर अंदाज हो सकती हैं, जनाब इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार साबित होंगी, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मिडल ईस्ट की सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा हलचल सामने आई है, ख़ास तौर पर 2 खबरों की बुनियाद पर। उसमें एक खबर रॉयटर्स की जानिब से ये सामने आई है कि पहले खबर थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर हमले किए। अब ये खबर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया ने भी जनाब ईरान के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात ने नेतन्याहू के इस दौरे की जो है वो तरदीद की है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से ये जो फ़्लाइट रडार डेटा सामने आया है, ये इस बात की तौसीक करता हुआ नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू ने वाक़अतन दौरा किया है। ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि ये ईरान के लिए किस हद तक जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। वाइट हाउस ने ये जो ऐलान किया है ट्रंप और शी जिनपिंग के होने वाली मुलाकात के बाद कि ये जो चीन है ये इन्वेस्टमेंट करेगा $1 ट्रिलियन की अमेरिका में, और इसके लिए ये बात को तय किया गया है कि वो तमाम अशिया जो कि चीन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, वो अमेरिका के अंदर ही तैयार की जाएंगी। यानी अब वो सामान जो चीन से जाता था अमेरिका, चीन वो सामान अमेरिका के अंदर ही तैयार करेगा। और इस मकसद के लिए चाइना $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका के अंदर ये जो सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं वो अमेरिका में ही लगाएगा। और इसके नतीजे में ये जो टैरिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज कर रहे थे चाइना के ऊपर, उस टैरिफ से चाइना की जान छूट जाएगी और जो सामान है वो अमेरिका में तैयार होगा और अमेरिका में ही बिकेगा। अलबत्ता इस इन्वेस्टमेंट के ऐलान ने खुद अमेरिका के अंदर एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है, और कहा गया है कि इनफैक्ट इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए चीन ने अपने लिए फ़वाइद को हासिल किया है। चीन जो सामान चीन में तैयार करके अमेरिका भिजवाता था, उसके लिए
ایک تو جو سفری لاگت ہے چائنا کو اس کی بچت ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز امپورٹ کے اوپر یا ایکسپورٹ کے اوپر چائنا امریکہ کو پے کرتا تھا، چائنا کی اس سے بھی جان چھوٹ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسل ٹیرف جو کہ امریکہ نے امپوز کیا تھا تمام ممالک کے اوپر جو کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، چین کی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ $1 ٹریلین انویسٹ کر کے چائنا امریکہ کے اندر انفیکٹ ٹریلینز آف ڈالر اس کے ذریعے کمائے گا، اور امریکیوں کو اپنی جو فیکٹریاں ہیں اس کے اندر ملازم کے طور پر کام بھی رکھے گا۔ کچھ ریپبلکن سینیٹرز جس میں میجور ٹیلر گرین اور لورا انگرہم شامل ہیں، انہوں نے اس اعلان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اس طرح یعنی $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر کے چین کو امریکہ میں گہری جڑیں جمانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ سپلائی چین ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی پر چین کا اثر بڑھا دے گی، اور $1 ٹریلین کی رقم جو ہے وہ انفیکٹ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی امریکہ میں جس کے ذریعے امریکہ خود چائنا کے زیر اثر آ جائے گا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ یہ جو $1 ٹریلین کی اماؤنٹ کی جو پہلے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس کو ڈاؤن پلے کر کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ جو ٹریلین کا فگر ہے اس کو ڈاؤن پلے کر کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ کیمپین کہ میک امریکہ گریٹ اگین اس کو ذرا محفوظ رکھا جا سکے چائنیز اثر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسری خبر ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر ایران کے نقطہ نظر سے، کیونکہ اس پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور چین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ چین کا یہ بدلا ہوا موقف تہران کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور وائٹ ہاؤس یہ سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے چین کے دوران یہ اتفاق رائے امریکن موقف کی چائنا کی جانب سے توثیق ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ جو چائنا ہے وہ ایران کا ایک بہت بڑا معاشی پارٹنر رہا ہے، خاص طور پر تیل کی خریداری میں، اور مغربی پابندیوں کے خلاف بھی چائنا نے ہمیشہ ایران کی مدد کی ہے۔ البتہ چین کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کی مخالفت کرتا ہے، البتہ سویلین نیوکلیئر پروگرام اور پابندیوں کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں چین کا یہ موقف ایران کے لیے اس وجہ سے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایران نے حال ہی میں یورینیم انریچمنٹ کے لیول کو 60% سے بڑھا کر 90% یعنی ویپن گریڈ تک لانے کا اعلان کیا ہے، اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ NPT سے بھی نکلنے کے لیے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر بحث جاری ہے، یعنی ایران اب اپنی جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کے اندر۔ ابھی جو امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ میں ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے وہ ایران کی جوہری صلاحیت کے اوپر ہی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا انریچڈ یورینیم امریکہ یا کسی اور ملک کے حوالے کر دے، ایران ابھی اس کے اوپر تیار نہیں ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی یورینیم انریچمنٹ کی صلاحیت اگلے 20 برس کے لیے استعمال نہ کرے۔ ایران یورینیم انریچمنٹ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جو تمام تر نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو 20 سال کے لیے بند کر دے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بدستور انٹیکٹ بھی رہیں اور وہاں پر کام بھی جاری رہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سیف گارڈ رہے
IAEA کے تحت، جبکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، اس پر معاشی پابندیاں ختم کی جائیں، اس کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، تب وہ IAEA کو اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز تک ایکسیس کی اجازت دے گا۔ اب ایسی صورتحال میں اس کو جو اتحادی ہیں اس کے، جس میں رشیا اور چائنا یہ دونوں شامل ہیں، ان دونوں کی سپورٹ اس کے لیے درکار ہے۔ اب چائنا اس معاملے پر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ابنائے ہرمز۔ ابنائے ہرمز پر ایران نے اپنا جو حق ملکیت ہے اس کو حالیہ تنازع کے دوران بہت زیادہ بہتر انداز میں استعمال کیا ہے۔ ابنائے ہرمز پر ٹریفک کا کنٹرول اس وقت 100% ایران کے پاس ہے۔ ابھی کل ہی جب عباس اراغچی صاحب وزٹ کر رہے تھے دلی کا، اس موقع پر بھی ایک جو تیل بردار جہاز جس کے اوپر انڈین پرچم پینٹ تھا، اس کے ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش پر ایران کی جانب سے اس پر میزائل فائر کیا گیا۔ اور چونکہ یہ خلیج عمان کے قریب تھا تو عمانین جو کوسٹ گارڈز تھے انہوں نے اس جہاز پر موجود جو انڈین عملہ تھا اس کو ریسکیو کیا، اور یہ جو جہاز تھا جس پر ایران کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا تھا، یہ اس وقت کھلے سمندر کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابنائے ہرمز پر کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب چونکہ امریکہ اور چین دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ جناب یہ جو ٹول فری ہوگی ابنائے ہرمز اور فری فار آل ہوگی، یہ بھی ایران کے لیے بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے۔ رپورٹس آ رہی ہیں اس ساری صورتحال پر ایران کے حوالے سے۔ ایران نے یہ جو پیش رفت ہے چین اور امریکہ کے درمیان، اس پر ابتدائی رد عمل تہران کا وہ تند اور مسترد کرنے والا ہے۔ ایران نے امریکہ چین مشترکہ موقف کو سازش قرار دیا ہے اور اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام جن میں ایران کی وزارت خارجہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب باقر کالیباف شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا پروگرام ایران کا پہلے ہی نہیں تھا، لیکن پرامن جوہری ٹیکنالوجی اور یورینیم افزودگی یہ ایران کا بنیادی حق ہے، اور ایران اپنے اس حق سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے امریکہ چین معاہدے کو دباؤ کی سیاست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تہران پر غیر قانونی دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا اصرار ہے کہ یہ ان کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے اور یہ ایران کا حق ہے کہ وہ اسے ٹول فری یا مکمل طور پر غیر محتاط نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایران نے حال ہی میں کچھ جہازوں کو روکا بھی ہے اور کہا ہے کہ تعاون کرنے والے جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا، لیکن ایرانی نگرانی اور اجازت کے ساتھ اس ٹریول کو مشروط کیا گیا ہے۔ تو یہ سوال کہ کیا ٹول فری ہرمز ایران کے لیے سیٹ بیک ہے؟ یقینی طور پر یہ ایران کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ ایران اسے واضح سفارتی اور معاشی فوائد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اب موجودہ حالات میں اگر چین کے کہنے پر یا امریکی دباؤ پر ایران اسے ٹول فری کرتا ہے تو یہ انفیکٹ ایران کے لیے اپنے سب سے بڑے لیوریج سے محروم ہونے کے مترادف ہوگا۔ اور ایران اس موقع پر خاص طور پر جب ایک مرتبہ پھر مڈل ایسٹ کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایران اپنے اس ہتھیار سے یعنی ابنائے ہرمز کے ہتھیار سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ اب اگر ہم غور کریں تو ماضی میں ایران کے جو سب سے بڑے سپورٹرز رہے ہیں یا اتحادی رہے ہیں وہ 3 ملک رہے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے چائنا، نمبر 2 ہے رشیا اور نمبر 3 ہے انڈیا۔ یہ تینوں ملک ہی ماضی کے اندر ایران کے لیے سب سے بڑے سہولت کار ثابت ہوئے ہیں۔ اب اس میں چائنا نے اپنے آپ کو
ایک اکنامک رول ماڈل قرار دیا ہے اور چائنا اپنے اس اکنامک ماڈل کو سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی ملک کی قیمت کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مستقبل کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں وہ اس کی معیشت اور معاشی رول ماڈل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی جو سپلائی لائنز ہیں آئل کی یا اپنی ٹریڈ سپلائی لائنز، اس سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ یہی اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ دوسرا جو ایران کا اتحادی ہے وہ رشیا اس وقت اکنامکلی ماڈل سے الائنڈ ہے چائنا کے ساتھ، اور اسٹریٹجکلی وہ اس وقت انوالوڈ ہے یوکرین کے ساتھ جنگ میں، جس کی بنیاد پر رشیا اس طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا ایران کے ساتھ جس طرح وہ ماضی میں کرتا رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو چائنا ہے اور رشیا ہے، یہ دونوں آپس میں تو 100% الائنڈ ہیں، اور وہ گلوبل ساؤتھ کو مشترکہ طور پر لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ باقی رہ جاتا ہے انڈیا ماضی میں نریندر مودی کے آنے سے پہلے مکمل طور پر ایران کے ساتھ الائنڈ تھا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے باوجود اسرائیل کا کسی انڈین وزیر اعظم نے نریندر مودی سے پہلے وزٹ تک نہیں تھا کیا۔ اب نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد جو انڈیا کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اس الائنمنٹ کی قیمت ایران کو چکانا پڑی ہے۔ پچھلے سال جب پہلی مرتبہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اور اس موقع پر انڈیا کا جو چاہ بہار کا کنٹرول تھا اور انڈین موجودگی جو تھی ایران میں، اس نے انفیکٹ موساد کا اور رو کا رول بڑا واضح تھا۔ جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے سائنٹسٹ کے اوپر، اس میں، اور EMP والا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ خیر، اب موجودہ حالات میں انڈیا ایران کے اوپر اسرائیل کو فوقیت دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عباس عراقچی صاحب اس وقت دلی میں موجود ہیں، جہاں پر برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جناب عباس عراقچی صاحب ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمتی قرارداد منظور نہیں کرا سکے اسرائیل کا نام کے ساتھ، حالانکہ رشیا بھی اسی پلیٹ فارم پر موجود ہے، برازیل بھی اسی پلیٹ فارم پر موجود ہے، دیگر ممالک بھی موجود ہیں، لیکن چائنیز وزیر خارجہ نے اس موقع پر برکس کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گریٹ پاورز امریکہ اور چائنا اس وقت اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی الائن کر رہے ہیں تاکہ وہ جو اپنے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ ایران کے لیے فیس سیونگ تو کم از کم نہیں ہے، یہ ایران کے لیے سیٹ بیک ہیں، اور یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران اس ساری صورتحال میں اگر اس نے یہ جو ثالثی کے ذریعے اپنے لیے ایک بہتر سفارتی حل تلاش نہ کیا، تو اس کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر اس کے سوا اور کوئی آپشن باقی نہیں رہ جائے گا کہ وہ خود اگر اس پر دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ پورے مڈل ایسٹ کو جنگ کے اندر انوالو کر دے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا، اور یہ خود ایران کے لیے ایک تباہ کن آپشن ہے۔ لہٰذا یہ جو سفارتی راستے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا میرا خیال ہے ایران کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر ایران اس نقطے کو سمجھ پائے تو۔ اپنے اگر ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔